अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ सवेरा खालिद। नाजरीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़ारिज के वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि या तो हथियार डालने होंगे या फिर इनको ख़त्म करना होगा। नाजरीन, कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अचानक तेज़ व तुंद बयानात सामने आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट अब महज एक तजवीज़ नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके हैं, क्योंकि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि जब तक सियासतदान इस बोसीदा निज़ाम को खुद ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की तमाम तर मेहनत और कुर्बानियों से वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जो मुल्क को दरकार हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से इस सख्त और गैर मुतमक्के मौक़िफ़ ने पहले से सुलगती हुई सियासी फ़ज़ा में मज़ीद आग भी भड़का दी है, जहां एक तरफ नए सूबों की बहस छेड़कर नूली के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी ने जली कटी सुनाते हुए मशवरा दिया कि रद्द-बदल का आगाज़ पंजाब से किया जाएगा, तो वहीं शेर रहमान ने साफ अल्फाज में जता दिया कि इंतज़ामी यूनिट्स के मामले को आगे ना ही बढ़ाया जाए तो ही अच्छा होगा। इस अंदरूनी खलफशार के असरात आज़ाद कश्मीर तक फैल रहे हैं, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने धांधली की सूरत में वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह जारी किया है, तो वहीं अमीर मकाम ने फ़ौरन जवाब दिया कि बार बार धमकियां देने वाले ये याद रखें, अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। अगरचे इस्लामाबाद की जानिब से मौसूल होने वाले इशारे के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मफाहमती इजलास बुलाकर सियासी महाजराई को रोकने का वक्ती मुआहिदा भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या निज़ाम की बुनियादें हिला देने वाला सियासी और इंतज़ामी जलज़ला अब ज़्यादा दूर नहीं है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम उनकी कीमती आरा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जबकि अजहर जावेद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी भी कीमती आरा जानेंगे। अजहर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगर ये कहा जाए कि अहम मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ज़रूरी था, अशद ज़रूरी था आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, और की भी गई DGISPR की जानिब से, क्या समझते हैं जो पैगाम दिया गया कि दहशत गर्दी का अब जो कला कमा करने की ज़रूरत है वो एक वक्त की बड़ी ज़रूरत बन चुका है? क्या समझते हैं कि जो दहशत गर्दों के लिए मज़ीद काम किया जाएगा, हिकमत अमली अपनाई जाएगी, किस तरह से उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान, वहाँ पर भारत अपने हवारियों के साथ मिल के हमलावर है। वहाँ पर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट दी जा रही है, और अब अफ़गानिस्तान से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक पेड वॉर है, और लेकिन ये पेड वॉर ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, बयानिया बनाया जा रहा है। बड़ा राइटली DGISPR ने बताया कि जो रियासत है तो हम सब हैं, और रियासत से ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, और पाकिस्तान के अवाम को और किसी भी आम शहरी को अमन के साथ रहने का हक हासिल है। तो उन्होंने एक बड़ी वाज़े तौर पर जो मैसेज पाक फ़ौज का है वो डिलीवर किया है। एक बार फिर अपने अज़्म का इजहार किया है कि पाक फ़ौज जिन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक जो मुकम्मल लड़ाई लड़ेगी, और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि DGISPR ने अपने उसी मौक़िफ़ की दोबारा जो है वो उसको रिफ़्रेश किया, जो बहुत ही ज़रूरी था मौके की मुनासिबत से। अच्छा, अली बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने तज़किरा किया है कि वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है, उसके निकात बढ़ाए गए, कम किए गए, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर मौसर तरीके से हो सके। क्या समझते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है किस हद तक हमें नज़र आ रहे हैं इम्प्लीमेंट होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो नेशनल एक्शन प्लान था वो इसकी अपनी ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। बिल्डिंग बना देने से तो कुछ भी नहीं होता ना। उसके अंदर बैठा हुआ कौन है वो देखना है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं वो देखने होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके एग्जीक्यूशन क्या है, ये सारी चीजें देख के जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था वो तो अपने ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट या ट्रू स्पिरिट के अंदर तो वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। सो जब हुआ नहीं तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए। अब आपने जब अपनी डायरेक्शंस के ऊपर जब आप एक सीधी डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो उसके अंदर आपको सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, और अपनी डायरेक्शन, अपना गोल अचीव करने के लिए जिस मर्जी रास्ते से आप जाए, आपने अल्टीमेट गोल अचीव करना होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हम वो गोल अचीव नहीं कर सके।
انفارچونیٹلی ہم 2000 سے جو جنگ کے سلسلے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کبھی آج تو پہلے 80,000 کی فگر تھی، اب تو لاکھ سے اوپر جا چکی ہے. شہادتیں ہم نے دی، ہمارے سولینس نے دی، ہمارے جوانوں نے دی، ہمارے انٹلیکچوئلز نے دی. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بچوں نے، خواتین نے دی ہے، یہ اس ملک کے اوپر قربان ہوئے ہیں. ان کا جو ہے یہ ملک کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن ہے وہ ظاہر کرتی ہے. تو ان کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے، ان کو بچانا کس نے، ان کو آگے ملک کو سیکیور کس نے کرنا ہے؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے کرنا ہے، اور ان کی پریورٹی بھی یہی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے. بٹ آن دا ادر سائڈ کچھ سول سپرمیسی کی بھی بات کرتے چلیں. اگر سول سپرمیسی کو وہ بھی اتنے اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کام نہیں کرے گی، عوام کے نمائندگان اگر کام نہیں کریں گے، جن کو عوام سلیکٹ کر کے لائے گی، جن کو عوام ووٹ کر کے لائے گی، جو عوام الیکٹ کر کے لائے گی، وہی عوام کا ریپرزینٹیٹو ہوگا نا. ان کی جگہ آپ ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیں گے تو آپ اس سے ریزلٹ کیسے لیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں. سو جب آپ نے اوریجنل بنیاد کی کھودی ہے، تو اگر اس کی بنیاد کے اندر آپ اس کی جو بیس ہے وہ بالکل سیدھی رکھیں گے تو بلڈنگ سیدھی چڑھے گی. اب ہم دیکھیں، یہ بات ہم جانتے ہیں سارے، اور اب تو یہ بڑی کھلی ہو چکی ہے، اوپن ہو چکی ہے کہ جی کیسے بلوچستان کے اندر جو ہے باہر کے ممالک، ہم انڈیا کو بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ ہمارے ممالک موجود ہے. یو اے ای کا بہت بڑا اس کے اندر ایک پرابلمٹک قسم کا ایشو تھا جو وہ بھی انوالو تھے. سو ساری چیزیں آئی ہیں. تو ہمیں تو اپنا ملک سب سے عزیز ہے، ہمیں تو اپنے ملک کی سیکیورٹی سب سے عزیز ہے، ہمیں تو اپنے ملک کی جو ہے وہ عوام سب سے عزیز ہے، ہمیں تو جو اپنی سیکیورٹیز ہیں دیٹ از آن پرائیورٹیز، اور وہی ہونی بھی چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے آپ ایک لایا عمل بنائیں گے نا. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اگر اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو فارغ کریں، ایگزیکیوٹ کریں. انہیں کہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، اگر ہم نے یہ لے کے چلنا ہے. دیکھیں دہشت گرد ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ اس کا مذہب ہے، نہ اس کا کوئی پہچان ہے. دہشت گرد ہے، نہ گڈ دہشت گرد ہو سکتا ہے، نہ بیڈ دہشت گرد ہو سکتا ہے. اور میرے لیڈر عمران خان نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ دہشت گرد ہے، اس کے لیے ٹالرنس لیول 0 ہونا چاہیے. اور ہر دنیا کے آپ ملک دیکھیں، انفارچونیٹلی یہ میرا میں اس پہ ایک بات ضرور کرتا چلوں. انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 40 سالوں کے اندر دیکھیں تو obviously جب افغانستان وار چل رہی تھی تو فریڈم فائٹرز بھی تھے، مجاہدین بھی تھے، لارڈ واریئرز بھی تھے، آپ کے طالبان بھی تھے، یہ سب لڑے تھے. لیکن ایسے نہیں ہوتا دوسرے ملکوں کے اندر، پراکسیز اس طرح نہیں لڑی جاتی. آپ آج امریکہ ایران کی وار ہو رہی ہے تو اس میں ایرانین لڑ رہے ہیں، خود لڑ رہے ہیں، امریکز لڑ رہے ہیں. بالکل. اظہر صاحب سے بھی تجزیہ لیتے ہیں ان کا. سر دیکھیں، جس طرح سے ابھی ہم نے بات بھی کی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہوتا بلکہ ڈیڈ طالبان ہوتا ہے، یہ تو ہم ہمیشہ سے ہی سنتے آئے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فورس تو اپنا کام پوری تگ و دو سے کر رہی ہے. جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اپنے فرائض کی راہ میں، وہ ہمارے سامنے ہے. انفیکٹ آج کی پریس کانفرنس سے مزید واضح بھی ہوا ہے. سر ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے ان میں کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آتی. جس طرح سے علی بخاری صاحب نے ابھی کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنائے تو گئے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہیں، لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں پاکستان افواج جو ہے ایک مکمل آپریشن اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو 5 سال کے دوران جو انسداد دہشت گردی کے آپریشن کیے گئے ان کی تعداد بھی دیکھیں، تقریباً 2000 سے زائد جو دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو 28 خود کش حملے ہوئے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس کے مطابق، اور ان حملوں میں زیادہ تر افغانی جو ہیں وہ ملوث تھے، اس میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ تقریباً ہر روز جو ہے 10 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہوگی. ہماری جو مسلح افواج ہوں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، وہ سب اس حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں. گو کہ اب سوشل میڈیا کی جو مسائل ہیں، سوشل میڈیا پہ جیسے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے جو ویڈیوز ہمیں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو مکمل طور پر سٹیج کی ہوئی بھی ہمیں زیادہ تر نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ ایک سوشل میڈیا وار فیئر بھی ہے؟ ہمارا جو فوجی ایک بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں، جو ایک ٹانک میں بیٹھا ہوا ہے، کے پی میں بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پر اپنی اگر جانوں کا نذرانہ دے رہا ہے تو وہ اس کے بدلے میں دہشت گردوں کو بھی جو ہے وہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں حکومت کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دفاعی موقف ہے کہ اگر ہم دہشت گردوں کو ختم بھی کر رہے ہیں، ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آپ یہ بات دیکھیں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، کیا یہ فیکٹ نہیں ہے
کہ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے وہ اس سارے معاملات میں ملوث ہے؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ان کو سپورٹ دے رہی ہے، چاہے یہ KPK کا بارڈر ہو یا بلوچستان کا بارڈر ہو؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ مارکا حق میں شکست کھانے کے بعد بھارت جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہو رہا ہے، زیادہ دہشت گردی کر رہا ہے؟ تو جو انٹینسٹی ہے دشمن کے وار کی وہ بڑی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری حکومت ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ دیکھیں اس میں ویری رائٹلی سیڈ، علی بخاری صاحب کا بھی میرے خیال ہے یہی موقف ہے کہ جو دفاع ہے پاکستان کا یا جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف بھی اتنی ہی محب وطن ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے، جتنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI یا جماعت اسلامی ہے۔ جو ایک چیز کہا جاتا ہے مختلف ایریا میں، خاص طور پر بلوچستان میں، کہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جاتا، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ بہت ساری وہاں پہ کام چل رہا ہے بلوچستان میں، جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے وہاں پہ۔ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا، جو ابھی نیشنل ورکشاپ بھی ہوئی، تقریباً 100 کے قریب بچے جو ہیں بلوچستان سے، انہوں نے اسلام آباد کا بھی دورہ کیا، راولپنڈی کی، اسلام آباد، لاہور بھی آئے، مطلب مختلف شہروں میں بھی گئے، ان کو انٹیگریٹ بھی کروایا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بالکل سوشل میڈیا اسی کا پوائنٹ جو کو ہم علی بخاری صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ علی بخاری صاحب، جس طرح سے ابھی بات کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو، عام عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، آن بورڈ نہیں لیا جاتا، یہ تو وہ بات ہے کہ ہم سنس دا انسیپشن آف پاکستان سنتے ہوئے آ رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں، اور آج 2026 میں بھی یہی بات ہم سامنے رکھ رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے۔ کیا سمجھتے ہیں کہیں پر ڈسکریمنیشن کے ایلیمنٹ ہے؟ یار دیکھیں، میں تو اس سے بڑا کلیئر ہوں جی۔ میری تو بڑی سمپل سی اس میں رائے ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے چھوٹے صوبوں سے زیادتی کیا۔ پاکستان خالی GT روڈ پہ بسنے والے لوگوں کا یا GT روڈ پہ واقع شہروں کا تو نام نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں نا چاگی میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، مجھے بتا دیں لورا لئی میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنے ہاسپٹلز ہیں، مجھے بتا دیں کہ آپ کے یہ جتنے بھی آپ کے بلوچستان کے شہر ہیں وہاں پر، چھوڑ دیں کوئٹہ کا بتا دیں مجھے، کوئٹہ میں سیریس آدمی مریض ہو جاتا ہے تو اس کو کراچی شفٹ کیا جاتا ہے۔ سوئی سے گیس نکلی، سوئی گیس کہتے ہوئے ہم پیدا ہوئے، ہم سنتے آئے 60s کے اندر، تو سوئی کے اندر گیس جو ہے سن 1960 کی سے نکلی ہوئی، اور 2000 میں پرویز مشرف کے دور میں بھی۔ آپ مجھے بتا دیں کتنے موٹر ویز ہیں؟ 44% پاکستان ہے بلوچستان ٹیریٹری کے حساب سے، اور 1,40,00,000 آبادی ہے صرف وہاں پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے وہاں پر کرکٹ گراؤنڈز بنائے، کتنے وہاں پر یونیورسٹیز ہیں، کتنے وہاں پر ہاسپٹلز ہیں، کتنے وہاں پر ہاکی گراؤنڈز ہیں، کتنی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے، کتنی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ انگریز کے دور کی بنی ہوئی تو ٹرین لائن آپ کی 1926 کے بعد ٹرین نہیں بچھا سکے آپ نے لیویز باندھی، لیویز وہاں پر نوابوں کے حوالے کر دی، عوام الناس جس کو ووٹ دیتی ہے وہ بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا نا، آپ بیٹھ کے تقریر کر دیں ایک ایسے چوک سے میں سنبھال لوں گا۔ اس صدی میں، یہ جو 20ویں صدی چل رہی ہے، 26 سال گزر چکے ہیں، اتنا بڑا واقعہ کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوا کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے انہوں نے یرغمال بنا لی۔ سو دیر سم تھنگ، اگر وہاں پر انڈیا انوالو ہے، اگر وہاں پر UAE انوالو ہے، اگر باقی ممالک انوالو ہے، تو ہم نے اس کو توڑ کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو سیف کرنا ہے، ہم نے لوگوں کا مورال ہائی کرنا ہے۔ اسلام آباد لا کے، لاہور لا کے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دکھانی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پر ان کے اپنے شہر میں کتنے بائی پاس بنے ہوئے ہیں، کتنے اوور بریجز بنے ہیں کوئٹہ کے اندر، پتہ چلے گا نہیں ہے، کتنی میٹروز ہیں۔ سو دیر از اے نن۔ سر سوال تو یہاں پر پھر وہی ہے نا، اس نن کا جواب کون دے گا؟ اس کے لیے اکاؤنٹیبل کس کو کیا جائے گا؟ الیکشن پہ الیکشن ہوتے ہیں، بجٹ آتا ہے، بجٹ میں ہر چیز اپروو ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ گیس پائپ لائنز اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ سوئی سے ہو رہی ہیں۔ ہمارا بلوچستان نیچرل ریسورسز میں سب سے اوپر ہے پورے پروونسز میں، لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ اکاؤنٹیبل کس کو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے، ابھی بھائی کہہ رہے تھے نیشنل ایکشن پلان میں پوری طرح عمل ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ادارہ نیکٹا بنایا گیا تھا اس کے لیے، ذرا مجھے 10 سال کی پروگریس بتا دیں، جو آپ زیرو ہے، پروگریس بتا دینا۔ بڑے بڑے آفیسز بنا دیے گئے، وہاں سے لوگ اٹھا کے پولیس سے اس میں ڈال دیے گئے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے جس پرپز کے لیے بنایا آپ نے وہ حل کرنا ہے۔ اور میں 4 چیزیں آپ کو گنا دیتا ہوں کہ جتنے پوائنٹس تھے اس کے اوپر کون سا ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، کون سے ہم نے نئے انسٹرومنٹس دیے، کون سے ہم نے ڈراؤنس دیے ان لوگوں کو۔ ابھی ہمارے کوئٹہ سے اندر جو ایک دہشت گردی واقعہ ہوا کچھ دن قبل، جس کے اندر بہت سے پولیس والے ہمارے شہید ہوئے، اغوا ہوئے، بیچاروں کے پاس کیا ویپنس تھے، کیا چیزیں تھیں۔ سو اب اپنے آپ کو ہائی اپ کرنا ہے، اپنے آپ کو موجودہ دور کے مطابق اپنے آپ لوگوں کو اکوپ کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے، ان کو بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو گراس روٹ لیول پہ چیزوں کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ کے جو بابو ہیں، جن کو ہم سول سرونٹ کہتے ہیں، ان بابوؤں سے باہر آنا پڑے گا آپ کو وہاں کے جو لوگ رہنے والے لوگ، دیکھیں میں اسلام آباد میں اسلام آباد کا نیٹو ہوں، میرا گاؤں اسلام آباد ہے، میرے باپ دادا کا گاؤں یہاں پر ہے،
ایشو کہنے کا یہ کہ جو مسائل مجھے پتا ہے وہ باہر سے آ کے کسی کو آپ بٹھا کے MNA بنا دیں گے، نہیں ہو سکتا. مجھے پتا ہے کہ یار کون سا جگہ کس کو لوگوں کو کیا پرابلم آ رہی ہے، کہاں سے ہمیں پانی کے پرابلم آ رہے ہیں، کہاں سے ہمیں رستے کا پرابلم آ رہا ہے، کہاں ہمارا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA مستی کر رہی ہے، کہاں لوکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ شہادت کر رہی ہے، کہاں لوگوں کے سول رائٹس جو ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں، کہاں سے ہمیں دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کے اوریجنل رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو یہ چیزیں سن آف دا سوائل بتا سکتا ہے. چلیں اظہر صاحب سے رائے لیتے ہیں ان کے. اظہر صاحب آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے. علی بخاری صاحب نے ڈینائی کر دیا، کہتے ہیں کہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے جی، علی بخاری صاحب بڑی اچھی اور جذباتی تقریر کر رہے ہیں. بڑی رائٹلی انہوں نے یہ بات کی کہ بلوچستان کے عوام محرومی کا شکار ہے، لیکن صرف ون سائڈ آف پکچر نہیں دیکھنا چاہیے. کام ہوا ہے، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، جو یہاں سے کراچی سے بلوچستان کی طرف شاہراہ جاتی ہے وہ بھی اچھی حالت میں ہے، اس وقت بن رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آبادی دیکھیں. اب کوئٹہ میں اگر میٹرو کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کوئٹہ میں میٹرو دے دی جائے گی؟ ہر علاقے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہاں سے چیزوں کی کیا جاتا ہے. اب ایک ہی سائڈ کی پکچر کو اور ہم بار بار اسی چیز کو کریں تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہوگی. اور اگر کوئی وہاں پہ مسائل ہیں بھی تو کیا یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا لیں؟ کیا یہ اس کو رائٹ دیتا ہے وہاں کے جو اس وقت جو لوگ ڈٹے اس میں حملے کر رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کریں؟ کیا یہ رائٹ دیتا ہے وہاں پر کسی سویلین کو کہ وہ پاک فوج پہ حملے کرے اور چیزیں کرے؟ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں، دہشت گردی ڈیفرنٹ ہے، مسائل سے محرومی ڈیفرنٹ ہے. وسائل کے حوالے سے شکایت آپ کو پنجاب کے کسی دوسرے دور دراز علاقوں کو بھی ہے، سندھ کے دور دراز علاقوں میں بھی ہے، KP میں بھی یہی صورتحال ہے کہ چھوٹے ایریاز میں وہاں وسائل وہ نہیں ہیں جو اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں ہو سکتے ہیں. یہ دو مختلف بحثیں ہیں. اور آج ویری رائٹلی جو ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، 2000 سے زائد جو دہشت گرد مارے گئے وہ کس نے مارے ہیں؟ ہماری لانس انفارمنس اداروں نہیں مارے ہیں نا. جو مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان میں ہو، KPK میں ہو یا سیٹلڈ ایریا ڈفرینٹ ایریاز میں ہو، تو کون کر رہا ہے؟ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہی تو فورسز یہی تو کام کر رہی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے بلینکٹ ایک اب تنقید کا نشانہ بنائیں یا بلینکٹلی آپ کہہ دیں کہ جی یہ وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تھے اس لیے جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو انہیں گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا، بالکل نہیں یہ کہہ رہا، لیکن بہت سارے لوگ اس کو اگر اس سے جوڑ کے یہ کہیں کہ جی امن و امان کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہوگی. اب انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، اب جو اسلحہ آپ نے ان کے پاس دیکھا جو دہشت گردہ بلوچستان میں، کیا وہ ایک عام آدمی کے پاس ہو سکتا ہے؟ جو کیا ہزاروں ڈالرز کی جو ایک گن ہے، جو ان کے پاس کٹس نکل رہی ہیں، جو ان کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، کیا وہ کسی غریب شخص کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لیول پہ پراپر ایک فنڈنگ اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. اب دیکھیں اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تحریک انصاف کو بھی بیٹھنا چاہیے، جماعت اسلامی کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، PP کو بھی، GIUI کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا. جو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا ہوگا. اظہر صاحب یہی پوائنٹ لے کے علی بخاری صاحب کی جانب چلتے ہیں. علی بخاری صاحب، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ٹیبل الائن کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جہاں پر دعوت دی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ آؤ بیٹھو مسائل کو حل کرتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو آج کی تاریخ تک تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں آئی. آپ نے خود دیکھا ہوگا، بلکہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے وزیر اعظم صاحب کو سنا ہوگا کہ جی میں نے بات کی گفتگو کریں گے. یار کہاں کریں گے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں. آپ نے کمیٹی بنائی ہے، آپ نے کوئی جگہ پہ بتائی ہے. حکومت ہے نا، ہمیشہ دو قدم حکومت آگے چلتی ہے نا. جو کام خراب ہو رہے ہیں آج کس کے سر آ رہے ہیں؟ حکومت کے سر پہ آ رہے ہیں. آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی اگر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو ہمیں تو نہیں کہہ رہا، وہ حکومت کو سنا رہا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا ہم نے بڑی امام دربار جا کے کرنی تھی میٹنگ؟ کیا گولڈا شریف دربار کرنی تھی؟ کیا اسلام آباد کلب میں کرنی تھی؟ یار حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ TOR بناتا ہے، TOR بنا کے بندے مقرر کرتا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے جی گفتگو شنید کریں گے، آپ بھیجیں گے. دس از دا پراپر وے. ہمیشہ حکومت کی طرف سے پہل ہوتی ہے. اور آن دا ادر سائڈ ابھی میں بھائی کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے. بھائی نیشنل ایکشن پلان میرا خیال ہے میرے بھائی نے پڑھا نہیں ہے. خالی ایک اسپیکٹ آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایکشن ہو رہا ہے، چھاپیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو کافر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے دہشت گردوں کو. اس کے ساتھ اور بھی 14 پوائنٹس ہیں بھائی، ذرا ان کو بھی تو ڈسکس کریں نا. میں تو وہ 1 by 1 لے کے چل رہا ہوں. اتنے پوائنٹس جو ہیں ان کو کیسے کریں گے؟ ان میں سے کوئی ایڈریس نہیں ہوا. اور جو میں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی، اس میں صرف 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی ہے.
آپ لوگوں کو خوشحالی دے سکتے ہیں. جب بدحالی ہوتی ہے نا, تعلیم نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا, ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی, تو ان کو باہر کے ایلیمنٹ قابو کرتے ہیں اور پیسہ انوالو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کب انگیج کیا ان کو, آپ نے کب وہاں پر ان کو اتنی اپرچونٹیز پرووائڈ کر دی ہیں کہ یار وہ کسی کوئی کام میں لگے. آج تک تعلیم کی ریشو یہ یا 2.5 کروڑ بچہ تو خالی پاکستان میں باہر پھر رہا ہے, 2 کروڑ تو پنجاب میں پھر رہا ہے جن کو بس تعلیم نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ نے جب ڈیولپ ہی نہیں کیا کنٹری کو, آپ نے جو فار فلنگ ایریاز تھے ان کو شناسائی ہی نہیں دی. آپ آج بھی دیکھ لیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, اور جب آپ باہر جاتے ہیں ہمارے موبائل چلنا بند ہو جاتے ہیں. ابھی یہ پاکستان کو دیکھیں آپ, تو یہ جو آپ کا بڑی دعوے کیے جا رہے ہیں 4G اور 5G اور 6G آ رہا ہے, آپ ذرا اپنے باہر نکلیں اور کال کریں ڈائریکٹ, آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان سے 2 ملک نیچے رہ گئے ہیں جن کے جو یہ آئی ٹی کے اندر ہم سے نیچے, ادروائز تو افغانستان سے بھی ہم سے آگے جا چکا ہے. سو ہم لوگ ڈیٹوریشن کی طرف ہیں, ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے, اور آگے جانے کے لیے صرف ایک کرائٹیریا چاہیے, کوئی لمبی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. جو پبلک کے نمائندے ہیں ان کو بٹھا دیں, وہ آپ کو رزلٹ دیں گے. جو پبلک جن کو الیکشن میں جتا کے لاتی ہے ان کو بٹھا دیں, وہ آپ کو جواب دیں گے. جو پبلک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو پبلک کے ریپرزینٹ کرنے والے ہیں, جس کو عوام لیڈر سمجھتی ہے, اس کو جیل میں نہ رکھیں, اس کو لا کے اقتدار میں بٹھائیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے کام ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پبلک کی سوچ ہوتی ہے, اس کے دل میں پبلک کی سینٹیمنٹ دھڑکتے ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو لا کے بٹھا دیں, تو وہ کیا کریں گے مجھے آپ بتا دیں نا. بالکل, کہ جس بندے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, وہ بیٹھے گا, تو اس کو عوام سے کیا ہو کہ اگر انڈیا میں 13 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جنگ کے دوران. بالکل علی بخاری صاحب, ہم کنٹینیو کریں گے ادھر سے ہی اپنی گفتگو کو, شامل کرتے ہیں ایک بریک.